रमजान, फैजान रमजान है, फैजान रमजान, फैजान रमजान है, फैजान रमजान। रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकान माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल व एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आँखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, और दुनिया की कोई एक किताब दिखा दीजिए जिसको लोग इस तरह से दौर करते हों, इस तरह से याद करते हों, इस तरह सुनाते हों, लेकिन ये रब का कलाम है। ये कुरान ही वो वाहिद किताब है कि जिसे आसानी से दिल में उतारा जा सकता है, जिसे सीने में पिरोया जा सकता है, और जिसे दिल में आराम से रब तबारक व तआला ने उतारने के असबाब मुहैया किए हुए हैं। आप देखें 3, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं, और इस कुरान पाक में ऐसी चाशनी है कि जब जब पढ़ते हैं मज़ा अलग होता है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसे इतना ज़्यादा पढ़ा जाता हो फिर भी उससे बोरियत ना होती हो, उससे उस किताब से दिल जो है वो हटता नहीं हो। लेकिन कुरान पाक है कि इससे दिल जो है वो ना बोर होता है, ना इसकी लज्जत ख़त्म होती है, ना चाशनी कम होती है, बल्कि जब जब पढ़ा जाता है इसका मज़ा अपना ही हुआ करता है। तो ये कुरान पाक अल्लाह का इतना प्यारा कलाम है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार के सदक़े में मिला हुआ है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ, और ये कलाम पाक अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है। अब हमें गौर करना है कि हम कुरान पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उससे कितना सीखते हैं, हम उसे कितना पढ़ते हैं, उसे कितना हमने अपनाया हुआ है। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है ना कि मैं अगर किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पर इस कुरान पाक का नुज़ूल होता है। जब आयात कुरानी की तिलावत होना शुरू हुई, नबी पाक ने लोगों के सामने रिवील किया कुरान पाक को, बताया कि ये रब का कलाम है, तो उतने फसीह व बलीग लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और कुरान पाक का ये ऐसा मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता हुआ कि कोई जवाब ही नहीं। रहती दुनिया के लिए आज 1450 साल कम बेश अगर हो गए हैं, तो अभी तक कुरान का कोई मिसल न ला सका। या नबी नज़र करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ही तकसीम करता हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। रब क्या अता करता है और मैं क्या तकसीम करता हूँ उसका बयान नहीं है। और अरबी जो है वो इतनी फसीह व बलीग ज़बान है कि अगर किसी लफ्ज़ को जिक्र किया जाता है तो उसके जिक्र की भी वजह होती है, और अगर किसी लफ्ज़ को पोशीदा किया जाता है, हज़फ किया जाता है, उसकी भी वजह होती है। अब उलमा ने इस हदीस पाक पर कलाम किया कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ताला की अता का बयान किया, ना अपनी तकसीम का बयान किया कि अल्लाह क्या अता करता है और मैं क्या तकसीम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अता और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तकसीम इतनी ज़्यादा है कि जो अल्फाज के इहाते में नहीं आ सकते। कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसमें हर खुश्क व तर का बयान है, और जमी उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जमा फरमा दिया है। अब हर एक के ऊपर है कि उसको जितना इल्म और मार्फत होती है कुरान से, उसे उतने ही असरार और रमूज़ उसके लिए ज़ाहिर होते हैं। हम अगर आयत मुबारक पढ़ते हैं तो हमें इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन इमाम आज़म उसी आयत की तिलावत करते हैं तो एक ही आयत से हज़ारों मसाइल का इस्तिंबात फरमाते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, साइलेंट खामोश कातिल, खामोश कातिल, खतरनाक। क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसके उमूमी तौर पे कोई ज़ाहरी असरात नहीं नज़र आते, बड़ी खामोशी के साथ काम कर रही होती है। जो थोड़े बहुत असरात होते हैं वो एक समझ लीजिए कि आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते, जैसे मिसाल के तौर पे सर में दर्द होना, चक्कर आना, या थोड़ी सी गुनूदी कैफियत,
طاری ہونا، یہ مختلف کسی اور تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو۔ ہم میں سے کوئی اپنی کسی بھی پرابلم کی وجہ سے یہ نہیں جانچ سکتا کہ میرا بلڈ پریشر لو یا ہائی، یہ چیک ہی کرنا ہوگا۔ چیک کر لیں، زیادہ مناسب یہی رہے گا کہ اس کو چیک کر اس لیا کی جائے۔ کچھ نشانیاں اگر بیان ہو جائے، لو ہائی آپ کہہ رہے ہیں نشانیاں ایک ہی طرح کی ہیں، کیا ہوں گی؟ سر میں درد ہوگا، عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے، پٹھوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے اپنا آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی غنودگی کی کیفیت شامل ہو جاتی ہے۔ اب کسی کا اگر بلڈ پریشر لو ہوگا تو اس میں بھی غنودگی آ جائے گی، جس کا لو ہوگا اس میں سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، اس کا جس کا لو ہوگا اس کی آنکھوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کم از کم ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس پہ گھر پہ تجربہ نہ کریں، ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، بجائے اس کے کہ کوئی چیز ایسی استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر زیادہ ڈینجرس ہے یا لو بلڈ پریشر زیادہ ڈینجرس ہے؟ دونوں ہی اپنی جگہ پہ نقصان ہے۔ سمپل یہ ہے کہ کسی بھی آپ اپنے ڈیزیز کو، تکلیف کو ایزی نہ لیں، اور جو بھی آپ کو پرابلم ہے، اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات پرابلم ہوتی تو ہے ہم کو، لیکن ہم اس کے کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے۔ جنرل فزیشین اپنی جگہ پر ہے، ان کی اپنی فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک آدھ دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، تو اس میں آپ کو ایڈوائز یہی کی جائے گی کہ آپ اس میں کنسرن جو جیسے ہڈی کا پرابلم ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور کوئی پرابلم ہے تو اس سے رابطہ کریں، آنکھوں کا پرابلم ہے تو آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی جو پرابلم ہے اس کو پراپرلی ڈائگنوز کیا جا سکے گا۔ کھانے پینے میں غور کریں کہ کون سا آئٹم آپ کو نہیں چلتا۔ بعض اوقات دوائی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جن غذائی معاملہ سے پرہیز کرنی ہو ہم اس کو پرہیز نہیں کر پاتے، اور وہ دوائیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے طور پر ہماری چیز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ غذائی طور پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں پر، ہماری پریشانیوں پر، ہماری قرض داریوں پر، ہماری بے روزگاریوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، دوریاں ہو جائیں یہ ساری پریشانیاں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے کہ جن کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں، سارے مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ناچاکی اور جو جن میں جھگڑے ہیں اللہ انہیں محبت میں بدل دے۔ آپ کے آمین کہتے ہیں، کیا پتہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا شروع کر دیں، کیا چلو ٹھیک ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو بچوں کی امی بولے آپ معاف کر دو، وہ بولے کہ آپ معاف کر دو، بچے ماں سے معافی مانگ رہے ہو، ماں باپ بچوں سے درگزر کی ترکیب بنا رہے ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر برائیاں ہیں وہاں ایک برائی بدگمانی بھی ہے، اور اس برائی نے بھی کافی دوریاں پیدا کی ہیں۔ یعنی بدگمانی کا بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر دوریاں کروانے میں کافی ہاتھ ہے، اس کا بھی زیادہ ہاتھ ہے۔ دوستوں کے اندر لڑائی کروانا، خاندانوں میں لڑائی کروانا، یعنی بدگمانی کا بھی ایک کردار ہے۔ اگر ہم نے کسی کو فون کیا اور اس کا فون اگر ریسیو نہ ہوا تو فوری ہماری شامت آ گئی۔ ہماری شامت اس لیے کہ ظاہر ہے جو فون کرنے والے بدگمانی وہ کرتا ہے، تو در حقیقت شامت تو اس کی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے۔ اب فون کرنے والے کے اندر شامت آ گئی کہ اب وہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی شامت کروا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس نے فون نہیں اٹھایا، بڑا نخرے باز ہے، بڑا مصروف بنتا پھرتا ہے، یار فون نہیں اٹھایا میرا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا فون سائلنٹ پڑا ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی کا فون آیا ہے۔ بہرحال کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا ہی غلطی پر ہو. گمان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رہے کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے اور اس کو ظن بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. رزق میں برکت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ عز و جل پر توکل اور بھروسہ کرنا بھی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے کو دشمنان اسلام نے قید کر لیا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزادی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اپنی غربت کی بھی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غربت بھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرو، اس کو پڑھو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے یہ اپنے گھر گئے اور جا کر خود بھی اور اپنی زوجہ سے بھی فرمایا کہ اس ورد کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھنا شروع کیا. ابھی چند ہزار بار ہی پڑھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا گیا تو حیران ہو گئے کہ آپ کا وہ بیٹا جسے دشمنان اسلام نے قید کر رکھا تھا وہ دروازے پر موجود تھا، نہ صرف تنہا بلکہ ساتھ 10,000 بکریاں بھی لے کر آیا تھا. ہمیں چاہیے کہ نظر اور بھروسہ اور تقیہ اسباب پر نہیں بلکہ خالق اسباب پر رکھنا چاہیے. الف اللہ چمبے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اس آیت مبارکہ میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے بعد تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں، مدنی ماحول میں آ جائیں، اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. الحمدللہ اب دیکھیں گے آپ کی دعوت اسلامی کیسی پیاری پیاری باتیں سکھا رہی ہے. دنیا کا مال، دنیا کا نفع، دنیا کی چیزیں، ان کی طرف بھی توجہ ہے ہی. توجہ دلائیں یا نہ دلائیں توجہ ہوتی ہی ہے. آپ کی دعوت اسلامی جو توجہ دلا رہی ہے وہ قبر کی تیاری کی توجہ دلا رہی ہے. کل میدان حشر میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے اس بات کی طرف توجہ مبذول کروا رہی ہے. آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے، خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے اور اپنے مالی عطیات کے ساتھ بھی اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
वल्लाहु वासिउन अलीम। इस आयत का खुलासा और मजमून ये है कि जो एक पैसा खर्च करता है उसे 7 नहीं 700 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा जितना चाहे बढ़ाए। तो इस पारे में इस मकाम पर जो मैंने आयत तिलावत की, यहाँ पर राह खुदा में माल खर्च करने के हवाले से आयात करीमा है। आगे चलते हैं तो ख़रीदो फ़रोख्त की हिल्लत यानी हलाल होने को और रिबा यानी सूद की हुर्मत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। फिर आगे चलते हैं तो एक आयत है जो कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत जो 15 लाइनों पर मुश्तमिल है तकरीबन, और वो आयत है कर्ज लेने या देने के मुतालिक कि अगर कर्ज दिया जाए और लिया जाए तो उसे लिख लेना चाहिए, गवाहियाँ कायम कर लेनी चाहिए, और अपने कर्ज के मामलात को लिखने के बारे में उस पर जोर दिया गया है। और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है, ये भी तीसरे बारे में है। आगे चलते हैं तो सूरह बकरा अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है ये भी बड़ी मुबारक आयत है, जिसके बारे में हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और आपकी उम्मत को 2 ऐसे नूर अता फरमाए जो आपसे पहले किसी नबी को और किसी उम्मत को नहीं दिए। फिर सूरह आले इमरान की इब्तिदा होती है हुरूफ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सूरह आले इमरान, इसको आले इमरान इसलिए कहते हैं कि इस सूरह मुबारका में हज़रत सय्यदतुना बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का तफसीली बयान है। और बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हज़रत इमरान की बेटी हैं। तो यूँ आले इमरान, इमरान की आल। तो इस सूरत में चूँकि उनके वाक़यात का कसरत से बयान है, लिहाजा इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। फिर इस सूरह मुबारका में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 मशहूर वाक़यात जो मशहूर हैं उनका जिक्र भी इन आयात में मौजूद है। हज़रत सैयदना इब्न कअब रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि बताओ, इम्तिहानन सवाल किया, बताओ कुरान पाक की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो अर्ज करने लगे आयतुल कुर्सी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। पता चलता है इस हदीस से कि कुरान पाक की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत की, जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला अगली नमाज के वक्त तक उसकी हिफाजत फरमाता है। आदत बना लीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदा हिफाजत में आ जाता है। और एक और हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का पाबंद होगा, आदी होगा, उस शख्स के और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। उस शख्स के और जन्नत के दरमियान मौत माने है, मौत के अलावा और कोई चीज़ हाइल नहीं है। जैसे ही उसका इंतकाल होगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसके बाद आपने दिलचस्प और मालूमात पर मुश्तमिल सिलसिला रमज़ान माह गुफरान मुलाहजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। आप जिन 4-5 लोगों से अगर मैं आज आपको कहूँ कि आप किससे मिलना चाहते हैं, किसकी सोहबत में बैठना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ सफ़र करना चाहते हैं, तो ज़रा लिस्ट बनाइए। तो आप अगर जितने भी बैठे, अगर कॉपी कागज़ लेकर थोड़ा सा लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में कोई हो, आपके स्कूल टीचर्स में से कोई हो, आपके मोहल्लादारों में से कोई हो, आपके अगर माहौल मदनी माहौल में तो मदनी माहौल से कोई हो, आपके दोस्तों में से कोई हो, लिस्ट बना लें टॉप 5 लोगों की। जब वो टॉप 5 लोगों की लिस्ट आप बना लेंगे ना, मुझे नहीं पता आपने किन की लिस्ट बनाई है, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उन 5 में से जिसकी भी आपने लिस्ट बनाई है, एक चीज़ सिमिलर होगी कि वो शफीक होंगे, सुभान अल्लाह, वो नर्म होंगे, क्या बात, वो मुस्कुराने वाले होंगे, वो हौसला अफजाई करने वाले होंगे, वो झाड़ने वाले, वो झिड़कने वाले, वो डांटने वाले, वो जलील करने वाले नहीं होंगे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है
کہ جو لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے، شفقت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. اب آپ جس سے ملنا چاہیں گے اس کی کیوں نہیں سنیں گے؟ بالکل. یعنی آپ کو میں کہوں کہ ملنا کس سے، اور آپ کے میں فلاں شخصیت سے ملنے کا بڑا شوق ہے، وہ تو جو کہیں گے آپ مان لیں گے. تو آپ بھی ایسے بن جائیں، لوگ آپ کی بھی سننے لگ جائیں. سمپل. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسی لسٹ میں آ جائیں. اچھا، مقناطیس ہے نا، یہ اس کی دو رخ ہوتے ہیں. انسان کو مقناطیس بننا چاہیے. جس طرح مقناطیس کے ساتھ لوگ چپک جاتے ہیں نا، میگنیٹک کا اگر آپ کے اندر پاور ہے نا، مبلغ دعوت اسلامی ہو، جتنے والد مجھے سن رہے ہیں، ٹیچر سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ آپ ایک میگنیٹ بن جائیں، لوگ خود ہی قریب آنا پسند کریں، پھر تو آپ کی باتیں سارے سنیں گے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. دین کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اپنے بچوں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ لوگ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں. لیکن اسی میگنیٹ کو الٹا کر دیں تو ساری چیزیں جو لوہے کی وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اس کی اسی طرح دو رخ ہیں کہ میگنیٹ کی ایک ویوز تو ہیں جو پازیٹیو ویوز کے لیں. آپ کی شفقت، آپ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو قریب کر سکتی ہے. آپ کی نفرت، آپ کا جھاڑنا، کیونکہ کچھ شخصیات میں، محسن بھائی ہم سب کو ہی تجربہ ہے، کچھ شخصیات میں واقعی پھول ہوتے ہیں اور کچھ شخصیات میں واقعی کانٹے ہوتے ہیں. یعنی جنہیں ملنے کوئی جی نہیں چاہتا، بندہ مل کے کہتا ہے نہیں ملتا تو اچھا تھا، سارا موڈ ہی خراب کر دیا، سارا موڈ خراب کر دیا. کیونکہ ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملیں گے کوئی کانٹا چبو دیں گے، کوئی نہ کوئی طنز کر دیں گے، کوئی نہ کوئی تنقید کر دیں گے. بندہ گیا خوشی کی خبر لے کر اس میں بھی کوئی کیڑا نکال دیں گے. تو اب بندہ کہتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا. میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یار کبھی یہ مشکل میں آ گئے تو ان کو ساتھ کون دے گا؟ دیکھیں، انسان پہچانا ہی جب جاتا ہے جب آپ پر کوئی ڈیفیکلٹ وقت آئے نا، کوئی مشکل وقت آیا، بیمار ہو گئے یا پریشان ہو گئے، تو دوست ہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو کھڑا کر دیتے ہیں انسان کو، حوصلہ دے دیتے ہیں. لیکن زندگی بھر جس نے دل ہی توڑے ہیں، جس نے حوصلہ شکنی ہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں جب وہ پریشان ہوتا ہوگا بیچارہ تو اس کو تو کہاں تنہا رہ جاتا ہوگا. ایسے لوگوں کے دوست بھی نہیں ہوتے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بڑا پیارا ہمیں ایک مدنی پھول سکھایا گیا ہے کہ جو نگران، جو ذمہ دار کہتا ہے نا میری کوئی نہیں سنتا، وہ بظاہر اپنی ہی نااہلی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کا یہی کہنا کہ میری کوئی نہیں سنتا، یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ there is some fault in you، آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، لوگ سننا شروع کریں. ماشاءاللہ. آپ کی کوئی نہیں سنتا نا، اس کی بہت ساری وجہ آپ کے بڑے عجیب و غریب تکیہ کلام، وہ بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھے اور سنائیں کیا سمجھے. اب ہر دو بار بولے کیا سمجھے، بولے میں کچھ نہیں سمجھا بھائی، تو ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا، جیسا کہ چونکہ چنانچہ ان چیزوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہماری کئی باتوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو کبھی ریکارڈ ہی کر لیں اپنی گفتگو کہ میں نے 5 منٹ میں، ایک مجھے میسج آیا، مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 2 منٹ کا میسج تھا، اور اس 2 منٹ کے میسج میں اس بندے نے 21 بار حاجی صاحب بولا تھا. میں نے گنا، اور میں نے اس کو میسج کیا کہ اب ایک کام کریں، اپنے میسج کو سنیں کہ آپ نے کتنی بار حاجی صاحب کہا ہے. پھر آئندہ سے وہ معذرت بھی کی، اور اب ان کے میسج آتے ہیں اس میں اب بھی گنتا ہوں تاکہ تربیت ہو گئی کہ نہیں. کہتے ہیں اب 1-2 بار ہوتا ہے. تو اب اتنا بعض اوقات تقیہ کلام ہوتا ہے کہ ہر ایک جملے کے بعد انشاءاللہ، اب سے انشاءاللہ بھی صحیح نہیں بول رہے ہوتے، تو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہر چیز کے کہنے کا ایک وقت ہے. ایک صاحب تھے ہمارے، بزرگ تھے، ان کو شاید وسوسہ ہو گیا تھا یا واللہ عالم، جو آتا نا اس کو آفس میں داخل تو آفس کے گیٹ پہ بیٹھتے تھے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں. اب جو بندہ 4 بار آیا اس سے 4 بار انہوں نے معافی مانگنی. اب یہ ہو گیا کہ وہ بندہ گیٹ میں داخل تو کہتا میں نے آپ کو معاف کیا، اب وہ اندر جاتا تھا، ان کے بولنے سے پہلے ہی کہتا میں آپ سے ناراض نہیں. اچھا وہ ہاں سوال آپ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دیں. اب جو داخل ہوتا کہتا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پھر آگے جاتا. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی کسی چیز کی ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ وقار کو بھی جو ہے نا وہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، اور دوسرا ایک گھر بنایا ہوں میں، اس کا کرایہ آ رہا ہے، اور اس سے اور ایک گھر بنایا ہوں میں، ایسے ہی 2-3 گھر بنایا ہوں میں، لیکن میرے پاس میں کچھ پیسے سیف نہیں ہیں. تو کیا اس پر زکوٰۃ نکلے گی؟ تھوڑا آپ اس کا جواب دیجیے. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر، مکان، دکان، پلاٹ، زمین، ان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب بیچنے کی نیت سے کسی نے خریدا ہو اور وہ نیت برقرار بھی ہو. اگر نیت یہ تھی کہ اپنے لیے رہیں گے، یا جیسے سائل نے سوال کیا صاحب نے کہ کرائے پہ دینے کے لیے انہوں نے مکان لیا ہے، تو کرائے پہ دینے کے لیے چاہے کتنے ہی مکان ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک رہا وہ کرایہ، اب کرایہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس سیو نہیں ہوتا، صحیح ہے، تو اس پہ بھی نہیں. ہاں کسی وقت کرایہ سیو ہوتا ہو، اس پر سال گزرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کرائے پر تو ہوگی زکوٰۃ، لیکن اس مکان پر جو کرائے پہ دیا گیا ہے چاہے وہ کتنے ہی صحیح، اس پر زکوٰۃ نہیں. اور یہ ہے کہ جو انسان روزہ نہ رکھے اس کا فدیہ کیسے ادا کرے؟ روزہ نہ رکھے، اب وہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اگر تو واقعی کسی مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہا تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، صحتیاب ہونے کے بعد اس کی قضا رکھنی ہوگی. اور روزہ نہ رکھنے کی صورت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ضعیف بوڑھا ہو چکا ہے
کہ اس کے اندر اس کمزوری آ چکی ہے. اب ظاہر ہے دن بہ دن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا. تو ایسے کے لیے وہ روزوں کا فدیہ رکھا گیا ہے، اور وہ فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم. ٹھیک ہے، وہ ادا کریں. تو یہ صرف شیخ فانی یعنی وہ ضعیف جو کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے. لیکن جو کسی مجبوری یعنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ صحتیاب ہونے کے بعد اسے اس کی قضا ہی کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. میرا نام رضوان رشید ہے، میں مظفر آباد کشمیر کا رہنے والا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی طرح کی پریشانی کو چھپانا، کہ اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. مصیبت چھپانے کی فضیلت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 169. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ہمارے شکایت کرنے کا جو حال ہے نا وہ یہ، جیسے یار آج تو نیند نہیں آئی. اچھا آپ نے کسی سے کہا آج تو نیند نہیں آئی. نیند نہ آنا یہ مصیبت تو تھی، پریشانی تو تھی. آپ نے جس کے سامنے اظہار کیا، کیا وہ نیند نہ آنے کا جو نقصان ہے، وہ جو بھی نقصان ہوا وہ پیمنٹ کر دے گا، یا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے، اب بالکل آپ فریش ہو گئے. بلکہ اگر فریش ہو بھی گئے آپ، مگر اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے فریش کر دے گا، تب بھی یہ شکایت ہی ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مکروہ ہے تنزیہی کے درجے میں، بلا ضرورت کسی کو بولنا. ہاں کسی کو اس لیے بولا تاکہ وہ دعا کرے، نیت ہو کیا اب دعا کرنا 2 دن سے طبیعت میری ذرا لوز ہے، یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ ذرا اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، ذرا کلینک جا کر میرے لیے بات کر کے دوا لے آئے. اس طرح کہنے کہ ضرورت ہو دعا کے لیے کہنا ہے، یا اس لیے کہنا ہے کہ اگر اس کو پیچھے سے پتہ چلے گا تو برا لگے گا. جیسے ماں ہے، باپ ہے، اس کو نہیں بتاؤں گا تو برا لگے گا کہ بیٹا تم نے بتایا نہیں، ہم سے چھپایا، کیوں نہیں بتایا؟ تو اب اس لیے بتا دیا کہ باپ پیچھے سے سنیں گے تو ان کو تشویش بڑھے گی یا پریشانی ہوگی وغیرہ وغیرہ. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا، جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمۃ الحنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا، ریپیٹ کیا 3 بار. اس پر انہوں نے، یعنی چچا جان یہ بھی اہل اللہ میں سے تھے، اس پر انہوں نے کہا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اچھا آپ برے 30 سال کا بول تو دیا، یہاں ضرورت تھی، یہاں اس کو نیکی کی دعوت دینی تھی کہ دیکھو میرے 30 سال میں میری آنکھ ضائع ہو گئی. کوئی ایسی صحیح کہ ضرورت ہو جس کی بنا پر بتائے تو یہ شکایت نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ثواب پر نظر رکھیں، کہ ہم بلا ضرورت نہیں بتائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا. صبر کریں گے، اور صبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبر ہوتا کیسے ہے. اب بلا ضرورت کسی ایک پر بھی
बेस्ट फ्रेंड पर ही बिला ज़रूरत अपनी परेशानी का इजहार कर दिया ना, अब ये सब्र ना रहा, गया, सब्र का सवाब खलास हो गया। बेस्ट फ्रेंड को भी बताना ज़रूरी थोड़ी है, या घर के किसी भी फर्द को बिला ज़रूरत बताया तो अब ये सब्र का सवाब इसने खो दिया। इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआ इफ्तार। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। या रब मुस्तफ़ा, या रब साहबा, या रब ताबईन, या रब्बल औलिया, हमारी उम्मीदों की लाज रख ले, लाज रख ले गुनाहगार की, लाज रख ले गुनाहगार की, नाम रहमान है तेरा या रब, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज हो गया या रब, ए रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, तुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुझे अहले बैत का वास्ता, खुलफाए राशिदीन का वास्ता, ए रब्बे करीम माह रमजान का वास्ता हम सब की मग़फ़िरत कर दे। करके तौबा, सच्ची तौबा की तौफीक दे दे मैं फिर गुनाहों में बोला करके तौबा मैं फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला शारब, ना छोड़े जुर्म छुट्टे हैं, ना मारे नफ्स मरता है। ए रब्बे करीम हम सबको तेरी पसंद का बंदा बना दे, करम कर दे, फजल कर दे, हमारी कब्र को जहन्नम का गड़ा बनने से बचा ले, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे या रब्बे करीम, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तुझे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे मरीजों पर रहमत की नजर कर दे। अल्लाह कितने ही मरीजों ने, तरह तरह के मरीजों ने, इनके नुमाइंदों ने तेरे आके बड़ी उम्मीद भरे हाथ उठाए हुए होंगे कि ये दुआ हो रही है, मुझ पर भी करम हो जाएगा, मेरी बीमारी भी दूर हो जाएगी, मेरे भी दर्द और दुख कम हो जाएंगे, मेरे भी कर्जे उतर जाएंगे, मेरे घर में भी मोहब्बतों का दौर दौरा आ जाएगा, मेरे दस्तरखान में भी बरकत आ जाएगी, मुझ पर भी रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, मुझ पे भी कर्जे उतरने के लिए आसानियां कर दी जाएंगी, मेरे घर का भी सुकून जो बर्बाद हो चुका है वो अमन में बदल जाएगा। कैसी कैसी उम्मीदें लेकर, उससे जन लेकर तेरे हुजूर तेरे बंदे तेरी बंदियां हाजिर है। रब्बे करीम इनके और हम सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इसके बाद आपने नसीहत, इस्लाह इंसानियत, हुस्न मुआशरत और सबक आमूज वाक़यात पर मुश्तमिल सिलसिला मेरे रब का कलाम मुलाहजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अभी ये इरशाद फरमाया कि जो अरसा 20 साल से 25 या 30 साल से कुरान पाक सही नहीं पढ़ते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से
ان کو اصلاح کا رجحان ملا ہے، قرآن پاک کی اصلاح ہو گئی، تو اب یہ 25-30 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا، اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ دیکھیے اس میں ایک کال پر تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ پچھلی نمازیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، کون سی تلاوت کی تھی، کون سی تلاوت صحیح کی تھی، کون سی تلاوت غلط کی تھی۔ اچھا پھر نماز میں نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق صرف قراءت ہی سے تو نہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی تلاوت اگر درست نہیں تھی تبھی آپ کی نماز میں پرابلم ہوگا۔ کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ اگر شرطیں پوری نہ ہوئی، پتہ ہوتی ہے عموماً، لیکن کتنی ہوتی ہیں، اچھا یہ شرط ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور نماز میں شرط کا اتنی شرط کی ویسے اپنی اہمیت ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں شرائط کا لحاظ رکھنا، پھر نماز کے فرائض کتنے ہیں کیا اس کا ہمیں پتہ ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیا اس کا ہمارے علم میں ہے؟ یہ معلومات حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر نماز کے واجبات دیکھیں، پھر نماز میں وہ چیز دیکھنی ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات الصلاح کون سے ہیں، مکروہات کون سے ہیں، بہت سارے چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس کے لیے مشکل کتاب نہیں، آسان کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز کے احکام یا امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، اس میں نماز کے پورا بیان موجود ہے، عام اسلامی بھائی کے لیے بہترین کتاب ہے، اس کو دیکھ کر آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، میتھمیٹکس بھی آپ نے پڑھ کے پڑھا نا، اتنی آسانی کے ساتھ آپ نے میتھمیٹکس بھی نہیں پڑھا، پھر میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ایک تو حساب کتاب پڑھتے ہیں، پھر جیومیٹری پڑھتے ہیں، پھر الجبرا پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے کیا کچھ پڑھ کر بھی کچھ بھی نہیں پڑھا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بعض اوقات۔ تو دیکھیں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کا تو مطالعہ پاکستان الگ پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، اکنامکس آپ الگ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے سبجیکٹس آپ الگ پڑھ رہے ہیں۔ سائنس میں جاتے تو بایولوجی ایک الگ دنیا ہے، تو فزکس ایک الگ دنیا ہے، تو کیمسٹری ایک الگ دنیا ہے، اتنے سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں، آپ اس میں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ ایک کسی بھی ایک پروفیشن کی طرف جانا ہے، آپ کو 10 12 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں، تب آپ جا کے اس پروفیشن کے اندر کسی طرح کی کوئی قابلیت اور اہلیت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ قرآن کریم اور نماز، جیسے ابھی بات نماز کی، چونکہ انہوں نے نماز کا سوال کیا تھا اس لیے میں نماز کی کچھ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ تو نماز کے حوالے سے صرف قراءت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ طہارت کے حوالے سے غور کریں کہ کیا طہارت ہماری درست ہے یا نہیں ہے، پھر طہارت کی قسمیں کتنی ہیں، طہارت میں پھر غسل بھی آ جائے گا، طہارت میں وضو بھی آ جائے گا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کے متعلق آپ کو ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ گھر میں کپڑے دھل ہی رہے ہوتے ہیں، پاک ناپاک کپڑے بازوں کا ساتھ دھلتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ پلیز میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، میرے تمام مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول، خواہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، اب سب سے مدنی التجا کرتا ہوں، بی سیریس، سنجیدہ ہو جائیے اور غور کیجیے۔ یار قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، یار یہ طہارت کی باتیں کر رہا ہے بیٹھ ٹی وی پر، یار طہارت کیا، یار یہ صغرا کیا کبرا کیا، اچھا غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، جی ہاں، تیمم اس کے اپنے احکام ہیں، بہت سارے میٹر ہیں، علم ہے نا، نہیں آتا نا، سیکھیں۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جمعۃ المبارک میں بعد عصر مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے تحریری طور پر ملا ہے، اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ایک بچی نے پسند کی شادی کی ہوگی تو اس کو اس کے گھر والے لے گئے اور اس کو پھر جلا دیا۔ اب آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے؟ اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام، اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں، ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں۔ میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور سلسلہ ہے میرے رب کا کلام، نگران شورا نے دیے مدنی پھول۔ یہ زا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس کو مجوز پڑھیں گے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، قلیلا و ایایا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی چینل کی سحری ٹرانسمیشن بنام رحمتوں بھرے لمحات میں نگران شورا کے ڈاکٹرز کے ہمراہ مدنی پھولوں کے ساتھ شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے سلسلے کے مختلف سیگمنٹس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضرت مولانا محمد کاشف سلطان صابری عطاری کے والد گرامی محمد سلطان محمود صابری کا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ نیت کا جو بنیادی مقصد ہے، فقہائے کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت اس بات کے لیے مشروع کی گئی ہے، یعنی اس بات کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہو جائے، اور دوسرا اس کا فقہائے کرام کے نزدیک جو مقصد ہے نیت کا وہ یہ ہے کہ دو عبادتوں کے درمیان فرق ہو جائے، یعنی ایک کام عادت سے عبادت کیسے بنے یا عبادت سے عادت کیسے بنے، یہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی کہ کوئی شخص مسجد میں سیدھے قدم سے داخل ہونے کا عادی ہے، اب وہ بطور عادت داخل ہوتا ہے، اس کی نیت کسی بھی طرح اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کی عادت کہلائے گی۔ اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ مسجد کے اندر سیدھا قدم رکھتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، تو پھر اس صورت میں اس کو سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا۔ اسی طرح دو عبادتوں کے درمیان کہ کون سی عبادت فرض کہلائے گی، کون سی نفل کہلائے گی، اور فرض میں کون سی فرض ادا ہوگی، یہ نیت کے ذریعے تمییز ہوتی ہے، نیت کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، دل کے اندر ارادہ ہونا یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے بندہ کچھ بھی کہتا پھر رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر نیت موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ نیت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نویت سنت الاعتکاف نکلا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر اعتکاف کی نیت حاضر ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اعتکاف کی نیت یہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح منہ سے کلمہ نکل رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، لیکن دل کے اندر کوئی اس کے خیال ہی نہیں نماز ادا کرنے کا، ویسے ہی عادتاً اس کے منہ سے نکل گیا، تو اس صورت میں نیت نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، تو دل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں تک رہا زبان سے ادا کرنا تو یہ انتہائی پسندیدہ کام ہے، اچھا کام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا
کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین تک کا جو دور تھا اس میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ افراد دل کے اندر اپنی نیتوں کو حاضر رکھنے پر قادر تھے، وہ نیتوں کے اوپر انتہائی توجہ دیا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ علم نیت کو سیکھا کرتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا تو لوگوں کی چونکہ توجہ کم ہوتی گئی، تو پھر فقہائے کرام نے واضح الفاظ میں یہ مسئلہ لکھا کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک نیا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو بدعت حسنہ قرار دیا کہ بندہ جب زبان سے نیت کرتا ہے تو پھر اس کی دل کے اندر بھی نیت حاضر ہو جاتی ہے۔ بندہ ایک چیز زبان سے بول رہا ہے تو پھر دل کے اندر بھی عمومی طور پر اس کا ارادہ اس کا ہوتا ہے، تو چونکہ زبان سے نیت کرنا یہ دل کی نیت کے اوپر مدد دینے والا ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ اچھی بات ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ نیت کرے، اور فقہائے کرام نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس کے اچھا ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اسی سے بدعت حسنہ یعنی ایسا کام کہ جو نیا ہو، پہلے نہ ہوا ہو، اس کے کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں اور ہماری نافرمانیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لاٹ کے لاٹ، لاٹ کے لاٹ، لاٹ کے لاٹ اتنے ہیں، لیکن ہم سے جو درگزر کا اور رحم و کرم کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی۔ اگر ایک گناہ پر گرفت ہونا شروع ہو جاتی نا تو آج شاید ہمارا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ یعنی بزرگ فرماتے کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا، یعنی یہ حال ہوتا۔ لیکن یہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قریبی ہیں، یہ آپ کا فیض ہے آپ کی امت پر کہ امت کی بہت ساری باتیں درگزر ہوتی ہیں، نظر انداز ہوتی ہے، رحم و کرم جاری ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں وقتاً فوقتاً ایسی راتیں ملتی ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے مہینے ملتے ہیں، ہمیں ہر ہفتے جمعہ ملتا ہے، جمعہ کی ساعتیں ملتی ہیں، 24 گھنٹے ملتے ہیں ہفتے کے اندر، جس میں ہر گھڑی 6 لاکھ کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، 6 لاکھ، 1,44,00,000 جمعہ 24 ساعتیں ہیں، 24 گھڑیاں ہیں، بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس قدر سعادت نصیب ہوئے ہمیں، اللہ ہمیں بس اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہم اسی پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب جیسے سر پر امامہ شریف امیل سنت نے سجایا، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امامہ شریف اپنے سر پر سجایا کرتے تھے، سر پر ٹوپی پر امامے کا تاج سجاتے تھے۔ اور پھر کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامہ شریف کی، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ عوام میں مشہور ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو یہ بولنا کیسا؟ یہ محاورہ جو ہے نا عام طور پر وہ اس لیے بولتے ہیں کہ کسی چیز کا پانا مشکل ہونا تو اس کے لیے بھی کوشش کرو تو وہ مل جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا محاورے میں مراد نہیں ہوتا، جیسے نہیں بولتے ارے آپ کو یاد کیا اور آپ آ گئے، کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا، یہ بھی محاورہ ہے۔ سر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یا شادی بیاہ میں یا تقریبات میں لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ صرف پانی بلکہ کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کے تقاضوں کو بیان فرما دیجئے۔ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا جو ہے نا یہ مفید ہے، بیچ میں بھی پی لیا جائے، لیکن بیچ میں منع بھی پڑا ہے میں نے، اور آخر میں پینا جو ہے نا یہ نقصان دہ پڑا ہے۔
کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اور خصوصاً یہ ٹھنڈا پانی جو پیے تو وہ اپنے گردوں اور مثانے کی خیر منائے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنک یہ تو پوائزن ہے، جس کو اپنا بدن برباد کرنا ہو نا اس کو خوب کولڈ ڈرنک پینی چاہیے، یا جس کی دشمنی ہو نا جس سے، اس کو مشورہ دیا جائے کہ کھانے کے بعد ایک نہیں 2 بوتلیں کولڈ ڈرنک کی پیا کرو۔ باقی جس سے محبت ہو نا اس کو کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد دکھانی نہیں چاہیے، یعنی اتنی نقصان دہ مبالغہ ہے۔ کولڈ ڈرنک اپنے غذاؤں سے مائنس کر دیجئے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ تو شربت پینا ہے تو اس میں لیمو کی شکنجی بنتی ہے، پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں کچھ مقدار چینی کی ڈالنی پڑتی ہے، اور کم ڈالیں اور یہ پئیں تو یہ صحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرے گی۔ آپ دودھ میں پانی ملا لیں، اس کو کچی لسی بولتے ہیں۔ کچی لسی گرمیوں کی بہترین غذا ہے، یہ افطار میں بندہ پیے، کھجوریں کھائے کہ یہ توانائی جو گئی نا دن بھر کی یہ پلٹ کر آ جائے گی۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے،